नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश है। नाज़रीन, नए नए कपड़े पहनने, ईदगाह में नमाज ईद अदा करने, एक दूसरे से बगलगीर होने, एक दूसरे को मुबारकबाद देने और शीर खुरमा पीने को ही हमने ईद समझ रखा है। और अगर मजहबी एतबार से देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की तकमील के इनाम के तौर पर ईद मनाने का मकसद समझ लिया गया है। क्या वाकई हम ईद उल फित्र मनाने के तकाज़े की तकमील कर रहे हैं? नाज़रीन, मेरे इस ईद के पैगाम को आखिर तक ज़रूर सुनें और अपना मुहासबा करें कि हमने ईद उल फित्र तो मना ली, लेकिन हम ईद उल फित्र मनाने के असल मकसद को जानते हैं। उमूमन तमाम मज़ाहिब में ईद किसी बहुत बड़े इनाम पर या किसी गैर मामूली वाक़े पर मनाई जाती है। ईद उल फित्र किस खुशी में मनाई जाती है? हमें कौन सा बड़ा इनाम हासिल हुआ जिसकी मसरत में हम ईद उल फित्र मनाते हैं? आम ख्याल ये है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रहने की मसरत में या रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों इबादत की तकमील पर बतौर इनाम ईद उल फित्र मनाई जाती है। यही ख्याल आम है, लेकिन ईद उल फित्र मनाने का असल मकसद व मंशा क्या है, आइए जानते हैं कुरान हकीम से। यह हमारा ईमान है कि कुरान हकीम किताब हिदायत है। कुरान हकीम के अल्फाज में कुरान हकीम के नुज़ूल पर इज़हार तशक्कुर करने ईद उल फित्र मनाई जाती है। बिलाशुबा कुरान हकीम का नुज़ूल इंसानी तारीख़ में गैर मामूली वाक़या है और इंसानों के लिए सबसे बड़ी, सबसे अजीम नेमत है। कुरान हकीम ऐसी मुक़द्दस आसमानी किताब है जो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए हिदायत है। कुरान हकीम में दुनिया से आखिरत तक की कामयाबियों के राज पिन्हा हैं, पोशीदा हैं। आइए जानते हैं कि कुरान हकीम में ईद उल फित्र मनाने का क्या मकसद बयान किया गया है। सूरह बकरा की आयत 183 में माह सियाम, माह रमज़ानुल मुबारक का मकसद ये बताया गया है कि रमज़ान के रोज़ों से तक़वा का हुसूल होता है और सूरह बकरा की आयत 185 में फरमाया गया है कि रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के ज़रिए कुरान जैसी नेमत के नुज़ूल पर शुक्र अदा करें और अल्लाह का शुक्र उसकी बड़ाई, किबरियाई बयान करते हुए किया जाता है। ईद उल फित्र मनाने का यही मकसद है कि अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई बयान की जाए। इसीलिए ईद की नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ी जाती है और ईदगाह जाते हुए वापस होते हुए भी अल्लाह की किबरियाई, बड़ाई बयान की जाती है। सूरह यूनुस के आयात 57-58 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है कि लोगों, तुम्हारे पास रब की तरफ से नसीहत आ गई, हिदायत आ गई। ये वो चीज़ है यानी कुरान हकीम जो दिलों के अमराज की शिफा है। जो इसे कबूल कर लें उनके लिए रहनुमाई वो रहमत है। आयात मुबारका में मज़ीद कहा गया है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल है और उसकी मेहरबानी के ये चीज़ किताब हिदायत कुरान हकीम उसने भेजी है। इस पर तो लोगों को खुशी मनाना चाहिए। ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। कुरान हकीम में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि नेमत उज़्मा कुरान हकीम के नुज़ूल पर इज़हार तशक्कुर के लिए ईद मनाई जाए और हम जो समेट रहे हैं यानी हम दुनिया में दुनिया की जो चीज़ें समेटने में लगे हुए हैं
ان سب سے قرآن حکیم کتاب ہدایت بہتر ہے۔ دنیا میں ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، ہماری ترجیح کیا ہونا چاہیے، اس کا جو تصور قرآن حکیم دے رہا ہے ہماری اس پر توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے لیے انگنت بے شمار نعمتوں کو پیدا کیا ہے، اور انسان ساری زندگی انہی نعمتوں کو حاصل کرنے، انہی نعمتوں کو سمیٹنے میں لگا دیتا ہے، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن حکیم کی نعمت ہے، جس کی بدولت ہمیں مسلمانوں کو خیر امت، وسط امت کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہمیں حامل قرآن بنایا گیا، لیکن ہم حافظ قرآن، قاری قرآن بن کر ہی خوش ہیں۔ حامل قرآن کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ قرآن حکیم کے مطابق ایک بے مثال امت بن کر ساری دنیا کی رہنمائی کریں، ان تک اللہ کی ہدایت پہنچائیں، گمراہ انسانوں کو راہ راست صراط مستقیم پر لے آئیں۔ اس کے لیے ہمیں عامل قرآن بننا پڑے گا، لیکن افسوس کہ ہم تعویذ لکھنے والے عامل یا قرآن کا ثواب بخشنے والے مولوی بن گئے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ آج امت کے بجائے ایک قوم بن کر رہ گئی ہے۔ امت مسلمہ کے عوام و خواص نے بحیثیت امت ان پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کے منصب کو بھلا دیا ہے، اس ذمہ داری کو ہی فراموش کر دیا ہے۔ دین اسلام کی اہمیت، دین اسلام کی حیثیت ہمارے نزدیک مذہب کی ہو گئی ہے، جس میں عقائد، مراسم، عبودیت اور آئلی قوانین کے ما سوا زیادہ کچھ باقی نہیں رہا، بلکہ آئلی قوانین بھی یکساں سول کوڈ کی نظر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حقیقی ایمان کے بجائے ہمارے اندر روایتی ایمان پایا جاتا ہے، جو موروثی طور پر، غیر شعوری طور پر حاصل ہوا ہے۔ ہم نے ایمان لانے کے لیے کوئی محنت، کوئی جد و جہد تو کی نہیں، اور نہ ہی کسی آزمائش یا امتحان سے گزرے۔ ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ، بنیاد یہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قرآن حکیم جیسی نعمت سے بھی ہمارا تعلق ناظرہ پڑھنے یا حفظ کرنے تک محدود ہو گیا ہے۔ قرآن حکیم سے ہمارا تعلق ایسا ہے کہ جب ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اس لیے کہ حلق سے نیچے عربی حروف کا کوئی مخرج نہیں ہوتا۔ قرآن کی تعلیمات، قرآن کے احکامات، قرآن کی ہدایت کا حلق سے دل تک پہنچنے کا راستہ ہم نے خود بند کر رکھا ہے۔ انقلابی اسلام کے بجائے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، فتح مکہ کے اسلام کے بجائے ہم روایتی اسلام کے حامل ہو چکے ہیں، اور روایتی اسلام کی شناخت، پہچان فقہ کے ذریعے ہوتی ہے کہ یہ حنفی اسلام ہے، یہ دیوبندی اسلام ہے، یہ بریلوی اسلام ہے، اور یہ سلفی اسلام ہے۔ قرآن کا اسلام تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور ہم قرآن کے مطابق اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عید الفطر ہو کہ عید الاضحیٰ، شب قدر ہو کہ جمعہ، ان کی حیثیت بھی عبودیت یا رسمی ہو کر رہ گئی ہے۔ جمعہ کے خطبات ہوں کہ عیدین کے خطبات، یا پھر تقاریر، وعظ و بیان، ان میں امت کی نئی نسل کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ قرآن حکیم دنیا کی عارضی، فنا ہونے والی نعمتوں سے نکال کر ابدی نعمتوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو دنیا کی امامت و قیادت کے مقام تک پہنچنے امت کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ قرآن حکیم کا ہم پر یہ حق ہے کہ نادرہ تلاوت کے ساتھ تراجم و تفاسیر کی مدد سے قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھا جائے،
اس پر عمل کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو مسلمانوں میں بغرض اصلاح و تذکیر اور غیر مسلموں میں بغرض دعوت و ابلاغ عام کیا جائے۔ نظریاتی میدان میں باطل نظریات کا قرآن سے ابطال کیا جائے، رد کیا جائے، غلط ثابت کیا جائے۔ اسی بات کو قرآن جہاد بالقرآن کہتا ہے، جو سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس جہاد کے ذریعے باطل پر حجت قائم کرنے کے بعد ہی ہجرت و جہاد کے دوسرے محاذ کھلتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسلام ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتا ہے۔ جب اسلام مضبوط ہوگا تو مسلمان بھی ہر لحاظ سے مضبوط ہوں گے۔ مسلمانوں کے بام عروج پر پہنچنے، مسلمانوں کے زوال و پستی سے اوپر اٹھنے کا یہی روڈ میپ ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں تہوار عید کی حیثیت روایتی ہرگز نہیں ہے، بلکہ عید منانے کا ایک پیغام ہے۔ عید الفطر کا پیغام یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن اور قرآن کے نعمت عظمیٰ ہونے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو۔ قرآن سے ہمارا تعلق محض ثواب حاصل کرنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ قرآن میں تدبر کرتے ہوئے اس کو کتاب ہدایت بنانے کے لیے ہو۔ قرآن حکیم کو کتاب ہدایت و دعوت بنا کر ساری دنیا کے سامنے اس کی تعلیمات کو پیش کریں۔ عید الفطر کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم ایک با مقصد امت ہیں، قوم نہیں۔ ہم شہادت علی الناس کی اہم ذمہ داری ادا کریں، توحید، رسالت و آخرت کے حقائق دلائل کے ساتھ مدعو اقوام کے سامنے پیش کریں۔ اگر ہم یہ کام کرنے کے لیے نہ اٹھیں گے تو دنیا کے مسائل کا حل تو کیا پیش کریں گے، الٹا ہمارا وجود ہی ساری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا۔ ہم اپنی داعیانہ ذمہ داری پوری نہ کرنے اور قرآن کا پیغام نہ پہنچانے سے آج دنیا کے لیے ہم خود مسئلہ بن کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے اندر امت کا احساس زندہ نہ رہنے کی وجہ سے ہم سارے عالم میں امت مسلمہ جس کرب و درد سے گزر رہی ہے اس کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے قومیت کے احساس میں جینے کی وجہ سے ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک کے مسلمانوں سے کیا واسطہ، فلسطین کے مسلمانوں سے، چین کے ایغور مسلمانوں سے کیا لینا دینا۔ فلسطین کے مسلمان ایک عرصے سے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس صہیونی شکنجے میں ہے۔ فلسطینی مسلمان رمضان میں خاص طور پر مسجد اقصیٰ سے اپنے والہانہ تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت طرح طرح کی نامعقول پابندیاں لگا کر فلسطینی مسلمانوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ اس سال بھی رمضان المبارک میں اسرائیلی فوج اور اسرائیلی پولیس نے فلسطینی مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ اسرائیلی فوج اور پولیس کی جانب سے جگہ جگہ ناکہ بندی اور رکاوٹیں کھڑی کر کے نمازیوں کو روکنے کی مذموم کوشش کی گئی، لیکن جمعۃ الوداع کو 2.5 لاکھ فلسطینی مسلمانوں نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب الشیخ یوسف ابو سنینا نے صہیونی دشمن کی پرزور مذمت کی اور کہا کہ مسجد اقصیٰ القدس پر بات چیت اور مصالحت ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ مقامات صرف مسلمانوں کے ہیں۔ لیلۃ القدر میں بھی فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن فلسطینی مسلمانوں نے حیرت انگیز طور پر ثابت قدمی دکھائی اور جذبہ ایمانی کا ثبوت دیا۔ ہر سال عالمی یوم
ہر سال عالمی یوم القدس اس لیے منایا جاتا ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو عالم اسلام کے ضمیر میں موجود رکھا جائے، عالم اسلام کو یاد دلایا جائے کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ صہیونی شکنجے میں ہے۔ اب بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہے، اور فلسطینی مسلمان اپنی جانوں پر کھیل کر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کا دفاع اور حفاظت کر رہے ہیں، اور دنیا کے مسلمانوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا۔ مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے جس قدر کمزور ہو رہا ہے، اتنی ہی زیادہ دین اور مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پھیل رہی ہیں، تہمتیں بڑھ رہی ہیں، ہمارے عقائد، ایمانیات، عبادت گاہوں اور قرآن پر تک حملے ہو رہے ہیں۔ وقت و حالات کا شدید تقاضا ہے کہ مسلمان بیدار ہوں اور کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں اپنا شعار بنائے اور انہیں مضبوطی سے تھام کر ایسی بامانہ اجتماعیت اختیار کریں کہ اسلام کی حقانیت ظاہر ہو جائے اور مسلمانوں کی مظلومیت باقی نہ رہے، اسلام کے تعارف و اشاعت، اقامت و سربلندی کی راہ ہموار ہو جائے۔ یہی عید الفطر کا پیغام ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین، صحابہ کرام سے ہمارا تقابل کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار وہ خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔